Please like, share, subscribe and press the bell icon. सोहनी ने फराब की परेशानी जानने और उसके ये अल्फाज जिस मकसद के लिए वो रसाला निकालना चाहता है दुश्मन बनते कौन सा देर लगनी थी सुनने के बाद पल भर में ही कुछ सोचते हुए बेख्तियार मुतमिन अंदाज में सर हिलाया था और फिर कुछ और बातों के बाद दिन भर की थकावट के बायस फराब को तो नींद आ गई मगर वो वैसे ही करवटें बदलती रही। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अचानक ही फराब के मोबाइल पर बेल होने लगी। वो जानती थी कि फराब जल्द ही बेदार हो जाएगा और उसे जागते पाकर उसके सामने बात नहीं करेगा, इसलिए वो अपनी आंखें बंद करते हुए करवट बदल गई। फराब ने बेदार होते ही कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ रबाज था। वो कसमसाए बगैर उनकी गुफ्तगू सुनने लगी। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि अब रबाज की बजाय दूसरी तरफ कोई और बात कर रहा है। साथ ही फराब उठकर बाहर सहन में चला गया था। वो अपनी जगह से उठकर कमरे के दरवाजे की ओट में जाकर खड़ी हुई। बात करते फराब का वो कोई लफ्ज ही सुन पा रही थी, जिससे उसे अंदाजा हो गया कि रबाज किसी मुश्किल में है और फराब अब लाजमन उसके पीछे जाएगा। वो वापस आकर बिस्तर पर दोबारा लेट गई और फिर कमरे की तरफ आते फराब के कदमों की आवाज सुनकर वो आंखें रगड़ते हुए उठने लगी कि जैसे अभी बेदार हुई हो। फराब ने अपना मोबाइल और जेबों से दूसरा सामान निकालकर टेबल पर रखते हुए उसे बताया कि रबाज की कॉल थी और किसी जरूरी काम के लिए उसने फौरन मुझे बुलाया है। ये कहने के बाद फराब तो वॉशरूम में घुस गया, जबकि वो जल्दी से उठी और उसका मोबाइल उठाकर आने वाली कॉल का नंबर चेक करने लगी। नंबर रबाज के उस खुफिया अपार्टमेंट का था जहां वो 4 रोज रही थी। उसने मोबाइल दोबारा से टेबल पर रख दिया। वो जान गई थी कि फराब इतनी रात को उसी अपार्टमेंट में जा रहा है और वहां रबाज यकीनन किसी मुसीबत में है। काफी देर बाद फराब वॉशरूम से निकला और टेबल पर से सिर्फ अपना मोबाइल और बाइक की चाबी उठाकर उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए अपना ख्याल रखना कहता हुआ कमरे से निकल गया। सोहनी को उसके इन अल्फाज ने हिला कर रख दिया और वो बेचैनी से उसके पीछे गई, मगर फराब को जैसे बहुत जल्दी थी। वो बाइक घर के छोटे दरवाजे से इतनी देर में बाहर गली में निकाल चुका था। वो समझा कि सोहनी दरवाजा बंद करने आ रही है, इसलिए उसकी तरफ मुस्कुराहट उछालते हुए वो हाथ हिलाता हुआ बाइक आगे बढ़ा ले गया। सोहनी का कलेजा कटा जा रहा था और उसकी समातों पर फराब के आखिरी अल्फाज हथौड़े की मानिंद बरस रहे थे। अपना ख्याल रखना। सोहने, तू मुझसे ऐसा क्यों कहकर गया है? क्या तू मेरा ख्याल रखने के लिए वापस नहीं आएगा? मैं तेरे बिना जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। एक सांस लेना भी मेरे लिए महाल होगा, तो फिर मैं अपना ख्याल कैसे रख पाऊंगी? मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम्हारी जात, तुम्हारी जान को बेशुमार खतरात लाहिक हो गए हैं। मेरा कादियानी बाप तेरे खून का प्यासा हो गया है। वो तुम्हारे लिए मसाइब के कई जाल बुन रहा होगा। रंजो अलम के कई पहाड़ तुम्हारी राहों में खड़े करने की तगोदो कर रहा होगा। गमों की कई दलदलें तुम्हारे लिए तैयार कर रहा होगा और तू तन्हा सब कुछ अपनी जात पर सहने के लिए चल निकला है। मैं जानती हूँ सोहने, तू मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए दुखों की तमाम सर्दो गर्म हवाएं अपने चटानी सीने पर तन्हा सहना चाहता है। गमों की बारिशों में अकेला भीगना चाहता है। दर्द के औलों से लहूलुहान होकर मेरी जिंदगी को खुशियों की धनक की मानिद रंगीन देखना चाहता है। मगर सोहने, मेरी जिंदगी में तो तमाम रंग तुम्हारी वजह से हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मेरी जिंदगी एक तारीक रात बनकर रह जाएगी।
ویسے بھی سہنے تو ختم نبوت کے مشن کا چراغ ہے، اور اس چراغ سے ابھی مجھ جیسے بھولے بھٹکے نہ جانے کتنے اور انسانوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی سچائی کی روشنی اپنے دلوں میں بھرنی ہے۔ تو سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ختم نبوت کے مجاہدوں کو ابھی تمہاری ضرورت ہے۔ تو نے ابھی دین کی اور خدمت کرنی ہے۔ سوہنے تو کتنا خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیاز ذات نے تم سے اپنے دین کی خدمت کا کام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کسی کی محتاج نہیں، وہ چاہے تو جانوروں اور پرندوں سے بھی اپنے دین کی حفاظت کروا سکتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ابابیل ہاتھیوں پر سوار لشکروں کو ہلاک کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی پیدا کردہ کسی اور مخلوق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے۔ سوہنے تو خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اربوں انسانوں میں سے تجھے بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا، اور میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے تمہارا ساتھ ملا۔ میرے سوہنے، میں اتنی بڑی لڑائی تمہیں اکیلے نہیں لڑنے دوں گی، تمہارا ساتھ دوں گی، اور اگر ضرورت پڑی تو اپنی جان دے کر بھی تمہاری زندگی بچاؤں گی۔ وہ کافی دیر خیالوں میں آنکھوں کے سامنے آئے فراب کے سراپے سے محو گفتگو رہی۔ پھر اس نے اپنی چادر اوڑھ کر تکیے کے نیچے فراب کا رکھا ہوا پسٹل اٹھا کر اپنے ہینڈ بیگ میں رکھا، اور بغیر کسی کو بتائے گھر سے نکل آئی۔ 10 منٹ پیدل چلنے کے بعد اسے ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ تقریباً 40 منٹ سفر کے بعد وہ رباز کے خفیہ اپارٹمنٹ کے گیٹ کے باہر کھڑی فراب کی بائک کے پاس موجود تھی۔ اس کا اندازہ درست ثابت ہوا تھا، فراب یہیں موجود تھا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ صحن اور برآمدے میں کوئی زیر و نہیں تھا، مگر کمروں کی لائٹیں جل رہی تھیں، جس کا مطلب تھا کہ اندر کوئی موجود ہے۔ ایک کمرے کی کھڑکی کھلی تھی، اور اس کی آہنی سلاخ کے ساتھ لوہے کی ٹوٹی ہوئی ہتھکڑی جھولے کھاتے ہوئے لٹک رہی تھی۔ اس نے ابھی قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ کمرے سے فائر کی آواز سنائی دی۔ وہ برق رفتاری سے ہینڈ بیگ سے اپنا پسٹل نکال کر کھڑکی کے پاس پہنچ گئی۔ اس کی پہلی ہی نظر فراب پر پڑی، جو خون میں نہایا ہوا تھا۔ وہ بہت زخمی تھا۔ لوہے کی ہتھکڑی اس کی کلائی پر ہاتھ کے جوڑ کے قریب آدھی سے زیادہ دھسی ہوئی تھی، اور وہاں سے مسلسل خون کے قطرے رس رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں مشین گن پکڑی ہوئی تھی، مگر وہ خود 4 مشین گنوں کی زد میں تھا۔ چند لمحوں میں ہی ان مشین گنوں سے نکلنے والی گولیوں نے اس کے جسم کو شہد کی مکھیوں کا چھتا بنا دینا تھا۔ نہیں سوہنے، تیری ابھی ختم نبوت کے مجاہدوں کو ضرورت ہے۔ وہ بڑبڑائی، اور ساتھ ہی اس کے پسٹل سے نکلنے والی یکے بعد دیگرے گولیوں نے فراب کی طرف گنے تانے 2 آدمیوں کو چاٹ لیا تھا، اور باقی 2 فراب کی گن سے نکلنے والی گولیوں کا نشانہ بن گئے تھے۔ اپنی طرف 4 گنیں اٹھی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو فراب کو لگا تھا کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے، کیونکہ وہ اپنی گن سے چاروں آدمیوں کو بیک وقت نشانہ نہیں بنا سکتا تھا، اور اگر گولیوں سے بچنے کے لیے وہاں سے جمپ لیتا تو بھی جمپ کے دوران کئی گولیاں اس کے جسم میں پیوست ہو جاتی۔ مگر بزدلوں کی طرح مرنے کی بجائے اس نے لڑ کر اور کوشش کر کے مرنے کی ٹھانی، اور اس کی سٹین گن شعلے اگلنے لگی۔ ابھی اس نے 2 آدمیوں کو ہی نشانہ بنایا تھا کہ باقی 2 بھی گرتے چلے گئے۔ اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا تو کھڑکی میں اسے ہاتھ میں پسٹل پکڑے سونیا کھڑی نظر آئی۔ یقیناً سونیا نے اس کی سٹین گن کا رخ 2 آدمیوں کی طرف دیکھ کر باقی 2 کو نشانہ بنا دیا تھا۔ کمرے میں علی جان اور ٹونی کے علاوہ 3 آدمی رہ گئے تھے، اور تینوں کی گنیں کھڑکی کی جانب مطمئن سی فراب کے چہرے میں کھوئی سونیا کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتے، فراب کی گن چنگاڑی اور وہ تینوں آدمی زمین پر ڈھیر ہو گئے۔
علی جان اور ٹونی حیرت سے دنگ کھڑے یہ سب دیکھتے رہ گئے۔ اب تم دونوں بھی اپنے پسٹل پھینک دو، ورنہ میری گن میں ابھی اتنی گولیاں ہیں کہ تم دونوں آسانی سے خون میں نہا جاؤ گے، فراب نے خشک لہجے میں کہا۔ تو ان دونوں نے اپنے پسٹل پھینک دیے۔ اس دوران سوہنی بھی کمرے میں آ چکی تھی۔ فراب نے اسے پسٹل اٹھانے کا کہا اور خود فرش پر گرے رباز کے ہاتھ پاؤں کھولنے لگا۔ واہ، تم دونوں نے تو کمال کر دیا، رباز نے منہ پر لگی ٹیپ اترتے ہی کہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کی مدد فرماتا ہے، سوہنی نے قریب آتے ہوئے کہا۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئی؟ فراب نے حیرت سے پوچھا۔ آپ گھر چلیں پھر بتاتی ہوں، وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے اس کا لہو لہان چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی اور ساتھ ہی اپنا دوپٹہ اس کی کلائی پر باندھ دیا۔ اب ان دونوں کا کیا کرنا ہے؟ رباز نے علی جان اور ٹونی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے دشمنوں کو درگزر فرما دیا تھا، تو میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انہیں درگزر کرتا ہوں اور ان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے پر ایمان لانے اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، فراب نے کہا۔ تو علی جان اور ٹونی کی آنکھوں میں زندگی کی چمک نظر آنے لگی۔ تمہارے اس عمل اور باتوں نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، اس لیے میں تم کو اس جہان سے دوسرے جہاں بھیج رہا ہوں۔ علی جان نے اچانک اپنی خفیہ جیب سے پسٹل نکال کر اس پر فائر کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ گولی فراب کو چھوتی، سوہنی ڈھال کی مانند اس کے سامنے آ گئی اور گولی اس نازک سی لڑکی کے سینے میں اتر گئی۔ سونو جانی، یہ تم نے کیا کیا؟ فراب نے بے اختیار تڑپ کر اس کے لڑکھڑاتے وجود کو باہوں میں بھرا۔ علی جان اب فراب پر پھر سے نشانہ تاک رہا تھا۔ آئی ایم سوری ڈیڈی، مجھے یہ ختم نبوت کا مجاہد آپ سے زیادہ عزیز ہے، سوہنی نے کہا اور پھر اس کے پسٹل سے پے در پے نکلنے والی گولیوں نے علی جان کے سینے میں کئی سوراخ کر دیے اور وہ فراب کو اگلے جہان بھیجنے کی حسرت دل میں ہی لیے خود اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ سوہنی موت کی ہچکیاں لینے لگی تھی۔ فراب اور رباز مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہو گئے اور ٹونی کے لیے وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگنے کا یہ سنہری موقع تھا اور اس نے اس سے فائدہ اٹھانے میں ذرا دیر نہ لگائی۔ سوہنی کے خون آلود ہاتھ بار بار فراب کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ اسے بولنا محال ہو رہا تھا مگر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھیں مسکرا کر الوداع کہہ رہی تھیں، چہرے پر موت کی پھیلی زردی کے باوجود سکون اور اطمینان میں ڈوبی ہونٹوں پر الوداعی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ سونو جانی، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میری موت کو تم نے اپنے گلے لگا کر مجھے اپنی محبت کا مقروض کر دیا ہے، فراب نے بلکتے ہوئے کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالے۔ سوہنی نے موت کی ہچکیوں کے دوران نفی میں سر ہلایا اور اٹک اٹک کر بولی، سوہنے، آپ اپنا مشن جاری رکھنا اور پروفیسر صاحب۔ اس سے آگے اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا تھا اور کلمہ مکمل ہوتے ہی اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی تھی۔ فراب نے بھیگی آنکھوں سے بے اختیار اسے سینے کے ساتھ کھینچا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ قدرت نے اس کی آزمائش کے لیے اس کی بہت پیاری اور قیمتی چیز اس سے چھین لی ہے۔ فراب کو بالکل ہوش نہیں تھا، بس اس کی کھلی آنکھیں اور چلتا پھرتا وجود اس کے زندہ ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔
ورنہ تو اس کی حالت مردوں جیسی ہو رہی تھی۔ رباز نے اس موقع پر ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی تھی۔ پہلے تو اس نے بھاری رقم خرچ کر کے اپنے اپارٹمنٹ میں پڑی لاشوں کو پولیس کے حوالے کیا۔ انسپکٹر فراب کا واقف تھا اور علی جان اور فراب کی دشمنی کی اصل وجوہات سے بھی آگاہ تھا، اس لیے پوری تفصیل جاننے کے بعد انسپکٹر نے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے اور رباز نے انسپکٹر کو افسران کا منہ بند کرنے کے لیے بہت بھاری مالیت کا چیک دیا تھا۔ اس کے بعد رباز سوہنی کی لاش گھر لے آیا۔ رفعت خاتون اور ریحانہ بیگم تو غم سے نڈھال ہو کر ڈھہ ہی گئیں، جبکہ مشیب تو سوہنی کے مردہ مگر پھول کی طرح معطر اور مہکتے وجود سے لپٹ کر بلک بلک کر رونے لگا تھا۔ بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ رباز نے مختصر لفظوں میں سب کو سوہنی کے مسلمان ہونے اور اس کے باپ علی جان کے غیظ و غضب میں اندھا ہو کر اس کی جان لینے کی روداد سنائی۔ سب لوگوں نے سوہنی کے حوصلے کو سراہا اور اس کے جنت الفردوس میں بلند مقام کے لیے دعا کی۔ پھر سب نے بڑے جوش سے اسلام زندہ باد، ختم نبوت کے مجاہد زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے سوہنی کی تجہیز و تدفین کا کام کیا۔ فراب یہ سب گمسم اور پتھرائی آنکھوں سے دیکھتا رہا تھا، اور پھر جب سوہنی کو قبر میں اتارا گیا تو اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا اور پھر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر نیچے گرتا چلا گیا۔ رباز تیزی سے اس کی جانب لپکا تھا۔ اس کے بے ہوش ہونے پر رباز کو اسے ہاسپٹل لے جانے کا موقع ملا تھا، ورنہ تو اتنی دیر فراب نے پروفیسر رجب کی بھی فرسٹ ایڈ لینے کی بات نہیں مانی تھی اور سوہنی کے اپنی کلائی پر بندھے دوپٹے کو ہی دیکھتا اور چومتا رہا تھا۔ فراب ہاسپٹل میں انتہائی زخمی حالت میں لیٹا ہوا تھا۔ اس کی کلائی پر بہت گہرا زخم تھا اور تقریباً سارا بدن ہی زخموں سے چور اور پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ ہوش میں تھا مگر ایک نقطے پر نظر مرکوز کیے کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ اس کے دل پر کرب کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ زندگی میں وہ کبھی اتنا دکھی اور غمزدہ نہیں ہوا تھا جتنا ان دنوں تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ابھی بھی خون آلود ہاتھ، مسکراتی الوداع کہتی آنکھیں، چہرے پر موت کی پھیلی زردی کے باوجود سکون اور اطمینان میں ڈوبی ہونٹوں پر رقص کرتی الوداعی مسکراہٹ بار بار آ رہی تھی۔ پھر پتھرائی آنکھیں، سفید کفن، بہت سے لوگ، پھول کی طرح معطر مگر مردہ زنانہ وجود سے لپٹ کر بلک بلک کر روتا مشیب، پھر قبرستان کی طرف جاتا جنازہ، بہت سی قبریں اور ایک قبر میں اترتا وہ معتبر زنانہ وجود، پھر اس وجود پر پڑتی مٹی اور ساتھ ہی اسے اپنا گھومتا سر اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر نیچے گرتا ہوا جسم سب یاد آ گیا۔ اس وقت اس کا دل درد کی انتہا کو چھو رہا تھا۔ اس نے یتیمی میں دن گزارے تھے مگر دل کبھی کسی کے بچھڑنے پر اس طرح درد اور کرب میں نہیں ڈوبا تھا، آنکھیں اس طرح نہیں چھلکی تھیں، ذہن کبھی ایسے معوف نہیں ہوا تھا۔ اسی وقت رباز بلوچ کمرے میں داخل ہوا۔ فراب تم سے اریبہ ملنے آئی ہے، رباز نے اسے کھلی آنکھوں کے ساتھ سوچوں میں گھرا دیکھ کر کہا۔ وہ چونکا اور حیرت سے اس طرح اس کی جانب دیکھنے لگا جیسے اس نے کوئی انہونی بات کہی ہو۔ رباز نے مسکرا کر ایک طرح سے اپنی بات کی تصدیق کی۔ فراب نے کافی پل حیرت زدہ رہنے کے بعد بالآخر اپنا سر اسبات میں ہلا دیا تو وہ سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اریبہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاف وائٹ یلو سوٹ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ فراب نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور نظریں جھکا لیں۔ انسان ایسا کام ہی نہ کرے کہ بعد میں اسے نظریں جھکانی پڑیں۔ وہ بغیر سلام دعا کے طنزیہ لہجے میں گویا ہوئی۔
میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ شرمندگی سے نظریں جھکاؤں، اس نے اضطراب بھرے لہجے میں کہا۔ دولت کے لالچ میں ایک امیر دولت مند شخص کی بیٹی سے شادی کر لی، پھر بھی کہتے ہو کہ کچھ نہیں کیا، وہ کاٹدار لہجے میں بولی۔ افسوس ہے تمہاری سوچ پر کہ تم مجھے ایسا سمجھتی ہو، وہ تعصب سے بولا۔ میں نے تمہیں صرف لالچی ہی سمجھا ہے، جبکہ تم آوارہ اور گھٹیا بھی ہو۔ بچپن میں تم یتیم خانے سے بھاگے ہوئے ایک آوارہ اور گلیوں کی خاک چھاننے والے لڑکے کے سوا کچھ نہ تھے، جس نے ہمیشہ ہر چیز کو حسرت سے دیکھا، جس کا اپنا کوئی گھر، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آوارگی اور چوری چکاری کے درمیان ہی تم کسی طرح پڑھ لکھ بھی گئے، جس سے تمہاری شخصیت میں تھوڑا نکھار آ گیا، اور تم کوئی بڑا ہاتھ مار کر ایک ہی چھلانگ میں امیر بننے اور اپنی محرومیوں کا ازالہ کرنے کی پلاننگ کرنے لگے۔ اس سلسلے میں پہلے تو تم نے میرے باپ کی دولت دیکھتے ہوئے مجھے اپنے پیار کے جال میں پھانسنے کی کوشش کی، مگر جب مجھ پر تمہارا حربہ کارگر ثابت نہ ہوا تو تم نے شہر کے ایک رئیس کی بیٹی کو اپنے پیار کا جھانسا دے کر اس سے شادی کر لی۔ مگر تمہاری خراب قسمت کہ تم پھر بھی امیر کبیر نہ کہلا سکے، کیونکہ لڑکی کے باپ نے اسے تم سے شادی کی پاداش میں اپنی جائیداد سے آگ کر دیا، اور تم پھر پہلے کی طرح چور اچکوں سے جھگڑا کر کے ہاسپٹل کی زینت بن گئے۔ اس نے اپنے اندر کا لاوا اگلتے ہوئے کہا تو فراب ہونکوں کی طرح شاشدر انداز میں اس کا منہ تکنے لگا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سب کچھ اس سے اریبہ بھی کہہ سکتی ہے۔ یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس نے تمہیں شادی کے مبارکباد اور تحائف دیے۔ میں نے سوچا تم کہو گے کہ میں نے تمہیں کوئی گفٹ نہیں دیا، تو میں تمہیں اور تمہاری دلہن کو شادی کا تحفہ دینے چلی آئی۔ یہ لو بلینک چیک ہے، جتنی چاہے اس پر رقم بھر لینا، یہ ہر صورت کیش ہو جائے گا۔ اسے کیش کروانے کے بعد تم لازماً امیر کبیر کہلا سکو گے۔ اور یہ ساڑی میں نے اٹلی سے خریدی تھی، ابھی ایک بار بھی نہیں پہنی، سوچا تمہاری دلہن کو بطور تحفہ دے دوں، جو بیچاری ایک امیر باپ کی بیٹی سے ایک مفلس و کلاش شخص کی بیوی بن گئی ہے۔ اریبہ نے دونوں چیزیں اس کے پاس پڑی ٹیبل پر رکھیں اور اس پر ایک حقارت بھری نگاہ ڈالتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ سوہنی کی موت کی صورت میں فراب کے دل کو جو گھاؤ لگا تھا، اس کے باعث اسے اس وقت کسی ہمدرد، کسی غم سار کی ضرورت تھی، جو اس کے دل کو بہلاتا، اس کے دکھ کو بانٹتا، اسے حوصلہ دیتا۔ مگر اریبہ نے اس کے کمرے میں گزارے 10 منٹ کے دوران اپنی زبان سے جو زہر بھرے تیر اس کے زخمی دل اور کلیجے میں اتارے تھے، اس کی شادی کا اسے اور اس کی دلہن کو جو تحفہ دیا تھا، وہ اس کے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ اس کا دل پھٹ کر رہ گیا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار اریبہ پر افسوس ہوا کہ کیا یہ وہ لڑکی تھی جسے اس نے چاہا تھا۔ اسے اپنی چاہت پر بے حد دکھ اور پچھتاوا ہوا تھا۔ Please like, share, subscribe and press the bell icon.